अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो मुख्तस होगा सियासी मंजरनामे पर। और सियासी मंजरनामे में आपको मालूम है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही हैं। लॉन्ग मार्च हुआ और उसके बाद आज जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। कल भी जरदारी साहब की मीटिंग हुई थी एडिटर्स के साथ। इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हस्ब मामूल अल्लामा इकबाल से शुरू करते हैं और अल्लामा इकबाल के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरारे शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, ग़िज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। दारो सिकंदर से वो मर्दे फ़कीर ओला, हो जिसकी फ़कीरी में बुए असदुल्लाही। आईने जवां मर्दां हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। नाज़रीन, ये अल्लामा इकबाल के चंद अशार और इसकी तफसील में जाना शायद इस वक्त टाइम की वजह से नहीं जा सकेंगे, लेकिन ये पहला शेर देख लेंगे। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरारे शहनशाही। और फिर दूसरा कि कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। ये जो आहे सहरगाही है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह हमें भी इसकी तौफीक दे कि हम भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। मैंने बताया कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है नाज़रीन वो सियासी मंजरनामे पर मुख्तस होगा। और आज आपको मालूम है कि जरदारी साहब की नवाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई है। अगरचे उसमें से कोई कंक्रीट चीज़ें बाहर नहीं आई हैं क्योंकि जरदारी साहब वापस चले गए हैं और अब ये अगली मुलाकात पर मालूम होगा कि क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। आज जो फ़ैसला हुआ वो ये था कि अगली मुलाकात जुम्मे वाले दिन होगी। जरदारी साहब दोबारा जाएंगे रायविंड और जाके नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। और इसमें आज दोनों पार्टीज़ के जो इम्पोर्टेंट लोग थे वो इस मीटिंग में मौजूद थे और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस हुई हैं। आपको मालूम है कि मुख्तलिफ़ इस वक्त क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सियासी मंजरनामे पर नज़र आ रहे हैं, उनके जवाब ढूंढने के लिए ये आज की मीटिंग हुई थी। इसके साथ साथ नाज़रीन, कल आपको मालूम है कि एडिटर्स के साथ जो लाहौर में हमारे एडिटर्स हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके साथ मुलाकात हुई थी जरदारी साहब की, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो सामने आई थी और आज के अखबारात ने उन्होंने रिपोर्ट भी किया है। सदर के मुआवज़े पर जरदारी साहब ने कहा है कि MQM और ANP तैयार नहीं हैं। सदर के मुआवज़े के लिए उन्होंने कहा है कि नंबर्स हमारे पास अभी मौजूद नहीं हैं। बेनज़ीर ने जान जमहूरियत के लिए दी थी, इफ्तिखार चौधरी साहब को चीफ़ जस्टिस बनाने के लिए नहीं। फिर उन्होंने फरमाया कि मुल्क की बका को ख़तरा है, फ़ौज को देने के लिए बजट नहीं। इन हालात में मुल्क टूट गया या 10 लाख अफराद मर गए तो दुनिया में किसी को अफसोस नहीं होगा। बलोचिस्तान का मसला उन्होंने कहा है कि सरहद से ज़्यादा ख़तरनाक है। 3 नवंबर के इक़दामात नहीं मानते, मुशर्रफ गैर आइनी सदर हैं। आइनी पैकेज की मंजूरी और सदर की रुखसती इकट्ठे हो सकती है। ऐलान मरी में वाज़ेह कर दिया गया कि मौजूदा जजेस भी अदलिया का हिस्सा होंगे। और मुस्लिम लीग नून के साथ उन्होंने फरमाया है कि बाज़ उमूर पर इख्तलाफ है। लॉन्ग मार्च पर कौम ने हमारी बर्दाश्त और मैनेजमेंट का मुजाहरा देखा। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो सामने आई थी नाज़रीन, और इसी हवाले से आज हम ज़रा देखना चाहेंगे कि हमारा सियासी मंजरनामा किस तरफ जा रहा है। और आज स्टूडियो में मैं अकेला हूँगा, लेकिन हमारे साथ मेहमान हमारे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। उनका मैं तारुफ़ आपको कराता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं लाहौर में सीनियर सहाफ़ी जनाब हमीद अख्तर साहब, और तजिया निगार भी हैं और कल की मीटिंग में मौजूद थे। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अतर मसूद साहब, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा जिनास से मुंसलिक हैं, आजकल तजिया निगार भी हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सज्जाद बुखारी साहब, ये भी सीनियर सहाफ़ी भी हैं और साबिक सेनेटर भी हैं। इनसे भी बात करेंगे और साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि फ़ोन पे भी एक दो लोगों से मुलाकात हो और उनसे पूछा जाए कि वो इस हवाले से क्या सोचते और समझ रहे हैं। क्योंकि सियासी मंजरनामा नाज़रीन इस वक्त हमारा जो है उसमें, जैसे मैंने पहले कहा, कि मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों के अंदर कंसर्न्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। सबसे पहले मैं हमीद अख्तर साहब से पूछना चाहूँगा कि हमीद अख्तर साहब, कल की जो मीटिंग थी सीनियर सहाफ़ियों के साथ जरदारी साहब की, उसमें व्हाट डिड यू गैदर? आपने जो एक नॉर्मली एक सहाफ़ी जो है वो एक तजिया करता है, उस पूरी मीटिंग में आपने क्या गैदर किया कि जरदारी साहब की गुफ्तगू, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही थी? भाई, मुझे पहली दफ़ा मौका ये कल मिला कि मैंने रूबरू जरदारी साहब को अपने ख्याल
کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا. میرا جو امپریشن اس میں تھا اور جو میں آج دن میں, کیونکہ مجھے یہاں آنے کے لیے تو 4 بجے شام کو کہا گیا تھا, میری جن 2-4 دوستوں سے بات ہوئی, میں یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے بہت یہ خوشی ہوئی دیکھ کے کہ زرداری صاحب کا جو رویہ اور جو اپروچ ہے مسائل کی طرف, معاملات کی طرف, سیاسی امور کی طرف, وہ بہت حقیقت پسندانہ اور بہت ڈاؤن ٹو ارتھ. اس کی سب سے بڑی مثال میں یہ دوں گا کہ انہوں نے برابر یہ زور دیا کہ سرحد سے یا دوسرے مسائل سے زیادہ اہم مسئلہ بلوچستان کا ہے اور بلوچستان ہمارا مستقبل ہے. اسی طرح سے ہمارے وزراء صاحبان بھی اور سیاسی رہنما دوسرے آٹے کے مسئلہ حل کرنے کے لیے کہتے ہیں جی بس 2 مہینے کی بات ہے, 1 مہینے کی بات ہے. انہوں نے, زرداری صاحب نے بالکل حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ مسئلہ 2 سال 3 سال میں حل ہوگا, اس لیے کہ اب نئی فصل آئے گی, اس کے لیے ترغیبات مہیا کی گئی ہیں, اس کے لیے سبسڈی دی گئی ہے, کھاد وغیرہ سستی کی گئی ہے. تو یہ 1-2 سال میں جا کے اتنے پہ قابو پایا جا سکتا ہے. لوگوں کو یہ امید دلانے کی بجائے کہ بس 2 مہینے کی بات ہے, ہفتے کی بات ہے, زرداری صاحب نے یہ بالکل صحیح بات کہی کہ اس میں 2 سال 3 سال لگ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ملکی مسائل ہیں, ملک کو جو خطرات درپیش ہیں, اس کے بارے میں ان کی باڈی لینگویج اور ان کی بات چیت کا انداز اور ان کا کانفیڈنس, جو اعتماد جو تھا, میرے لیے وہ بہت خوشی کا باعث تھا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی, ویسے تو اس ملک میں پچھلے 61 سال میں جب بھی نیا سیٹ اپ آیا, جب بھی کوئی نئی حکومت آئی, اس وقت لوگوں نے اس سے توقعات وابستہ کر لیں اور مسائل حل ہونے میں جب کامیابی اس حکومت کی نہ ہوئی تو 1 2 سال 3 سال کے بعد مخالفت شروع ہو گئی. مگر اس وقت حالات پچھلی حکومت نے اتنے خراب کر دیے کہ اس وقت موجودہ حکومت کے پاس زیادہ وقت ہے نہیں, ان کو جو کچھ کرنا ہے وہ جلدی کرنا ہے. یہ بات میں نے کل ذاتی طور پہ بھی ان سے کہی اور اب بھی میرا یہی خیال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ میں بہت سٹرونگ لابی ہمیشہ رہی ہے. پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سپورٹ رہی ہے ماسس کی, لیکن جو طاقتور لابیز ہیں, جو حقوق یافتہ طبقات ہیں, وہ مخالف رہے ہیں. اس لیے اس حکومت کو بہت سوچ سمجھ کے زندہ حقیقتوں کا سامنا کرتے ہوئے چلنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر زرداری صاحب یہ کام نہ سنبھالتے پارٹی کی لیڈرشپ کا, تو پیپلز پارٹی یا موجودہ حکومت کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. میرے خیال میں وہ صحیح آدمی ہیں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے, اپنی سیاسی فراست کی وجہ سے, اپنی جرأت اور بہادری کی وجہ سے, اپنی صاف بیانی صاف گوئی کی وجہ سے, اور بہت حقیقت پسندانہ رویہ اختیار رکھنے کی وجہ سے. حمید اختر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اطہر مسعود صاحب. اطہر صاحب, کل کی جو گفتگو ہے اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب بحال ہو جائیں گے, لیکن کم پاورز کے ساتھ. جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ واپس آ جائیں گے, ان کے بعد ان کی باری آ جائے گی, یہ بھی تقریباً لگتا ہے کہ طے شدہ بات ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے شدہ نظر آ رہا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ صدر مشرف بھی ابھی رہیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسیسمنٹ میری ہے, یہی آپ کی اسیسمنٹ بھی تھی کل کی گفتگو کے بعد؟ دیکھیے اسرار صاحب, کل جو زرداری صاحب کی گفتگو تھی نا, اس میں میرے نقطہ نظر میں پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زرداری صاحب, چونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ 2 حریف جماعتیں جو ہیں وہ بھی اقتدار میں ہیں, اور زرداری صاحب جہاں حریفوں کے نشانے میں ہیں وہ حلیفوں کے بھی نشانے میں ہیں. اور پوائنٹ جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے نا, اس کا ایسا ایک میدان یہاں گرم ہے کہ اس میں زرداری صاحب کو ایک ولن کے روپ میں پیش کیا جا رہا تھا. تو کل پہلا دن تھا کہ انہوں نے کھل کے بات کی, اور ایسی کھل کے بات کی کہ سب کی, جسے کہتے ہیں نا, منہ بند کر دیے. انہوں نے ہر چیز کا ایسا جواب دیا کہ کسی کے پاس جواب دینے کو کوئی باقی نہیں رہا تھا. انہوں نے این آر او کو جس طرح ڈیفینڈ کیا, انہوں نے اپنے باقی صدر کے معاملے کو جس طرح ڈیفینڈ کیا, ججوں کے معاملے کو جس طرح ڈیفینڈ کیا, لانگ مارچ کے معاملے کو جس طرح ڈیفینڈ کیا,
کسی دیکھیں ہم سب وہاں بیٹھے تھے تو کسی اخبار نویس کے پاس وہاں جوابی سوال نہیں رہ گیا تھا. اب آئیں آپ کی طرف کہ جی چیف جسٹس کا آنا اور ان کے بعد کسی کا آنا اور صدر صاحب کا رہنا یا نہ رہنا. دیکھیں اس بارے میں اب عجیب بات یہ ہے کہ چیف جسٹس کی بحالی کی جو تحریک ہے وہ بیسیکلی اگر آپ سوچیں تو یہ پیپلز پارٹی کی تحریک تھی. اب لیکن یہ بھی ایک تاریخی ستم ظریفی ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہمیشہ جن کے ہاتھوں سے جج جو ہیں وہ نشانہ ستم بنتے رہے وہ اب ان کا ڈیفینڈر ہے. لیکن چلیں یہ اچھی بات ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی نے کوئی ایک بیان ان کا مجھے تو آج تک نہیں ملا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جج بحال نہیں کرتے. ہاں جو ان کی عدلیہ کے بارے میں رائے ہے اور ان کی اس رائے سے متفق بھی لاتعداد لوگ ہیں, جو دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگ جو روزانہ کورٹوں میں رلتے ہیں نا, وہ ان کی اس رائے سے متفق ہیں کہ کسی ایک چیف جسٹس کے آنے یا نہ آنے سے کوئی معاملات بدل نہیں جائیں گے. اور اگر آپ سوچیں دیکھیے چیف جسٹس صاحب 9 مارچ سے پہلے تو یہی چیف جسٹس تھے نا, اور یہی کورٹیں تھیں. کیا ان کورٹوں میں انصاف ملنا شروع ہو گیا تھا؟ کیا سب چیزیں ٹھیک ہو گئی تھیں؟ لیکن چلیں ہم ایک اچھا توقع رکھتے ہوئے ہم توقع رکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب آئیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. لیکن اب آئیں گے کس طرح, اس پہ ظاہر ہے کہ جو ان کے حلیف جماعتیں ہیں ان کی رائے تو یہ ہے کہ چونکہ ایک صدر صاحب نے اس طرح ایک کہہ لیں کہ ایک زبردستی کی ہے یا گنڈا گردی کی ہے, انہوں نے اٹھا کے ججوں کو باہر پھینک دیا ہے, تو ہم بھی جواب بنے گنڈا گردی کریں اور ججوں کو اٹھا کر وہاں جا کے بٹھا دیں. جبکہ زرداری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بھائی میں ایک جو یعنی غیر آئینی یا غیر قانونی بات ہے اس کا جواب غیر آئینی طریقے سے نہیں دینا چاہتا. سو اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں اور میرے خیال میں بالکل صحیح کوشش کر رہے ہیں. اب رہی صدر صاحب کی بات, تو مجھے تو اب صدر صاحب کا مستقبل کو بہت زیادہ نظر نہیں آتا. ہاں اس میں دیکھیں دیر سویر تو ہو سکتی ہے, اس میں ظاہر ہے ایک آپ 9 سال کے مارشل لا کے بعد ایک جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں, تو اس کو آپ کہیں کہ جی اب ذرا غور کریں کہ ٹوٹل اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے دن کتنے ہوئے ہیں, 70 72 74 دن. اب 74 دن میں 9 سال کے مارشل لا کا سایہ آپ کہتے ہیں کہ ایسے جائے. سر ایسے کبھی ہوا نہیں. ہم نے بھی اس ملک میں لاتعداد مارشل لا دیکھے ہیں اور ان کے پھر بعد میں آفٹر میتھس بھی دیکھے ہیں. تو اس میں اب جو طریقہ وہ اپنا رہے ہیں میرے خیال میں وہ ضرور اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں, اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو مشرف صاحب ہے نا یہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ہی جائیں گے. اور انہوں نے کبھی بھی دیکھیں نا, کبھی انہوں نے کہا ہو کہ جی مشرف صاحب آئینی صدر ہیں, یہ مشرف صاحب ٹھیک ہیں, یا ان کا مارشل لا ٹھیک تھا, یا ان کا 3 نومبر کا اقدام ٹھیک تھا, میرا نہیں خیال کبھی کسی پیپلیے نے کبھی یہ بات کہی ہو. لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جو لوگ ہمیشہ مارشل لاؤں کے ساتھ رہتے ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ اس طرح کر دیں, اور جو لوگ ہمیشہ مارشل لا سے مار کھاتے رہے ہیں ان پہ الزام آیا جا رہا ہے. لیکن زرداری صاحب نے چونکہ تاریخ میں دیکھیں انہوں نے جیل کاٹی ہے, اور کل جو 2 باتیں مجھے بہت ہی ان کی امپریس کی, انہیں سب یاد ہے کہ ان کی گردن کٹی تھی, انہیں یاد ہے کہ وہ 9 سال جیل میں رہے تھے, انہیں یاد تھا کہ ان کے 80 سالہ باپ کو 3 سال جیل میں رکھا گیا, انہیں یاد تھا کہ ان کی زبان کٹی تھی, ان کو یاد تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, ان کو کون کون سے فوجی لے کے گئے تھے. لیکن انہوں نے, میں کہتا ہوں کہ قصاص کی بجائے یا بدلے کی بجائے, حالانکہ بدلہ لینا چاہیں تو اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے, لیکن میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے ایک بالکل پورے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں بدلہ نہیں لینا چاہتا ہوں. چلیں اطہر صاحب میں اس میں مزید ذرا تھوڑا سا ٹائم چونکہ کم ہے, میں سجاد بخاری صاحب کو بھی بیچ میں لانا چاہوں گا. سجاد بخاری صاحب سے پوچھوں گا کہ لگ یوں رہا ہے سجاد صاحب کہ روڈ میپ جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کا چلے گا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میٹنگز ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب کی, آصف زرداری صاحب کی, لیکن لگ یوں رہا ہے کہ جو روڈ میپ طے ہوا ہے وہ آصف زرداری صاحب کا ہے اور وہی کامیاب بھی ہوگا, اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیسائیڈ ہم کریں گے کہ کیا ٹائمنگ ہوگی اور کس طریقے سے ہم اس کا سارا کچھ سلسلہ کریں گے. اب یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وار آف نروز ہے, جیسے کہ ہو ول بلنک ہز آئیز فرسٹ, یہ والا سلسلہ ہے. تو اس میں کولیشن کے لیے آپ کیا چیلنجز دیکھتے ہیں کہ کیا اس طریقے سے کولیشن جو ہے وہ سروائیو کر پائے گی؟ اسرار صاحب میں آپ سے گزارش کروں کہ 2005 میں جب آصف زرداری صاحب رہا ہوئے تھے تو میں نے ایک کتاب لکھی تھی ان کے بارے میں جس کا ٹائٹل تھا آصف علی زرداری اے سمبل آف کریج لائلٹی اینڈ ڈٹرمینیشن. تو یہ جو جب ٹائٹل میں نے رکھا تھا, چونکہ ہمیں ایک عرصہ ہو گیا ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے, اور جس طرح سے جرأت کے ساتھ انہوں نے تکالیف برداشت کی اسیری کے دوران, اور جس طرح سے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو لے کے آگے چلتے رہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی قیادت میں, تو یہ ٹائٹل بڑا سوچ سمجھ کے میں نے لکھا تھا. مگر مجھے خوشی ہے کہ کل جو ہمارے ایڈیٹرز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی
ہمارے یہ دونوں ساتھی بھی ادھر موجود تھے، تو پریکٹیکلی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کی لائلٹی، ان کی کریج اور ڈٹرمنیشن، یہ تینوں چیزیں ان کے اندر موجود ہیں. اور یہ جو آپ نے کویسچن ابھی کیا ہے کہ ابھی جو روڈ میپ ہے وہ آصف زرداری صاحب کا چلے گا، اس میں شک نہیں ہے، کیونکہ ایک تو رائٹ بھی ان کا ہے، وہ میجورٹی پارٹی ہیں اور مخلوط حکومت ہے، اس کے سربراہ ہیں، پارٹی کو وہ لیڈ کر رہے ہیں اور بات انہی کی چلنی چاہیے آگے. لیکن ان کی نیت میں بڑا خلوص ہے، یہ سب دوستوں نے محسوس کیا کہ وہ اس ملک کے مفاد میں، ذاتی انا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے ہاں، اس ملک کے مفاد میں وہ سارے اقدامات لے رہے ہیں. اور جیسے یہاں ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ جوڈیشری کے بارے میں بھی فرام دا ڈے فرسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف تھا اور سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی نے دی. آصف زرداری بھی اسی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک غلط کام کو ٹھیک کرنے کے لیے غلط کام نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک پارلیمنٹ موجود ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ سارے مسائل کا حل نکال سکتی ہے، یہ کانسٹیٹیوشن نے اس کو پریولیج دی ہوئی ہے. جب ایک الیکٹڈ کانسٹیٹیوشن، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کانسٹیٹیوشن کے تحت بنی ہے اور کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک پارلیمنٹ موجود ہے، تو پھر ہم پارلیمنٹ سے باہر مسائل کا حل کیوں تلاش کریں، سڑکوں پہ ہم اس کا حل کیوں تلاش کریں، ہم کیوں نہ پارلیمنٹ کے پاس جائیں. اور اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ایک آئینی پیکج تیار کیا گیا ہے، اور آئینی پیکج بھی جو اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ رائٹ تھا کہ وہ اپنے طور پہ اس کو تیار کرے، مگر یہ کہا گیا ہے کہ وہ سیکروسینٹ نہیں ہے، وہ بھیجا گیا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور سب لوگوں سے کہا گیا، عوام سے بھی کہا گیا ہے، انٹلیکچوئل سے بھی کہا گیا ہے، سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی آراء اس میں شامل کریں. تو ان تمام چیزوں کو ساتھ رکھ کے ہم پھر اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے. اور میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ آصف زرداری صاحب کی خواہش یہ ہے کہ جس طرح سے 1973 کا کانسٹیٹیوشن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کنسنسس کے تحت پیش بھی کیا، پاس بھی کروایا، اسی طرح سے اگر آئین کے اندر ہم کوئی امینڈمنٹ لا رہے ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے قریب جانے کے لیے، تو وہاں بھی کنسنسس ہو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہم ساتھ لے کے چلیں، تمام لوگوں کی آراء کو شامل کریں. اور جہاں تک جوڈیشری کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے، ان کی بحالی کے حوالے سے، ان کی ویلفیئر کے حوالے سے، ان کی آزادی کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں ابھی معاملات تو مکمل طور پہ حل نہیں ہوئے، مگر ان کی سیلریز ادا کر دی گئی ہیں، ان کو تمام مرات وہ حاصل ہیں، وہ اس جوڈیشل کالونی میں رہ رہے ہیں اپنے اسی سٹیٹس کے تحت. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں بڑی سوچ سمجھ کے تحت کی گئی ہیں. کوئی اس میں کسی کے ساتھ نہ کسی کو ناراض کرنے کی بات ہے، نہ کسی کو آؤٹ آف دی وے راضی کرنے کی بات ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں زیاد بخاری صاحب، اس میں ضروری ہے کہ کنسنسس جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر ڈیولپ کیا جائے، تاکہ ایک تو کولیشن کے لیے جو چیلنجز ہیں ان کو بھی اوورکم کیا جا سکے. اور ملک میں حالات بھی اس طرح کے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی یہی چاہتا ہے کہ کنسنسس ہی ڈیولپ کیا جائے. یہاں پہ ہمیں ایک بریک لینا پڑ رہی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو عارف نظامی صاحب سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس میٹنگ میں تھے اور ان کے کیا امپریشنز تھے. After this break, see you in a bit. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سیاسی منظرنامے کی ان دا کانٹیکسٹ آف یسٹرڈیز میٹنگ، اور آج کی بھی جو میٹنگ ہوئی تھی اس حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریناؤنڈ جرنلسٹ اور روزنامہ نیشن کے ایڈیٹر جناب عارف نظامی صاحب. ان سے پوچھتے ہیں. نظامی صاحب السلام علیکم. جی نظامی صاحب، ابھی جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، کل آپ میٹنگ میں تھے جس میں زرداری صاحب نے مختلف باتیں کہی ہیں، اس میں اور اوور آل جو پورا پولیٹیکل سینیریو ہے اس میں نواز شریف صاحب کی جو اس وقت آپشنز ہیں اس حوالے سے میں ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو لانگ مارچ ہو گیا، لانگ مارچ میں بھی انہوں نے خاصا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. لگ یہ رہا ہے کہ پوری اوور آل سچویشن دیکھتے ہوئے کہ ہی ڈزنٹ ہیو اسٹمک فار کنفرنٹیشن، اور اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. دس اسیسمنٹ از رائٹ، اور ڈو یو تھنک ہی از شوئنگ دی سائنز آف پولیٹیکل میچورٹی اگین؟ دیکھیں، یہ باٹم لائن تو یہ ہے نا کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بیک فٹ پہ گئے ہیں. وہ انہوں نے یہ تو ثابت کر دیے کہ ان کے پاس یہ اسٹرینتھ ہے کہ وہ لوگوں کو باہر لا سکتے ہیں ججز کے ایشو پہ، کیونکہ جو سو کالڈ لانگ مارچ ہے یہ اس کے امپیکٹ کے لحاظ سے سکسیسفل تھی. اگر آپ یہ کہیں کہ جو کولیشن پارٹنر ہیں
کہ he fell short of taking it to its logical conclusion. لیکن وہ کرنا بھی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ اگر وہ کولیشن پارٹنر ہیں تو انہوں نے اپنا میسج جو ہے وہ تو میرے خیال سے انہوں نے کلیئرلی دے دیا ہے. تو اس سے آگے جانا تو کہ اس میں اور بھی پہلو تھے, مثلاً یہ کہ اور لوگ اس کو ہائی جیک کر رہے تھے جو پریس میں رپورٹس میں آئی ہیں. تو اس صورت میں انہوں نے پولیٹیکل میچورٹی کے علاوہ ریئلزم کا بھی مظاہرہ کیا. آفٹر آل پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے, یہ سینٹر میں ان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, یہاں کیبنٹ میں بھی ہیں. تو اس کولیشن کے تقاضے بھی تو مد نظر رکھتے ہیں انہوں نے. اور آج زرداری صاحب سے ان کی لنچ سے ملاقات ہوئی ہے, اور پرسوں میری اطلاع کے مطابق ان کی بزنس سیشن پرسوں لاہور میں ہی ہوگا. لیکن مجھے یہ بتائیے گا نظامی صاحب کہ جو اس وقت سچویشن نظر آ رہی ہے, دونوں اپنے اپنے سٹینڈز پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور ایک بود المشرقین ہے جس کو برج کرنا ہی میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا چیلنج ہے. تو یہ کیسے ممکن ہو پائے گا کہ سٹینڈ جو ہے وہ اپنا وہی رکھا جائے, اور ایک ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگ یوں رہا ہے کہ یہ جس طرح وار آف ایٹریشن ہے کہ ایک دوسرے کو تھکانے کے لیے کوشش ہے کہ کون بلنک کرتا ہے پہلے اپنی آنکھ. تو یہ جو ہے یہ سارا سلسلہ کہاں پہ لیڈ کرے گا ہمیں؟ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ جی اس معاملے کا جلدی حل ہو, تاکہ جو گورننس کے ایشوز ہیں ان کی طرف توجہ دی جا سکے. مثلاً جو وفاق میں کابینہ ہے وہ اگر پہلے بہت بڑی تھی پچھلے دور میں, تو اب بہت ہی مختصر ہے. اور گورننس جو ہے اکانومی کے ایشوز ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, فارن پالیسی اور سیکورٹی کے ایشوز ہیں. یہ کوئی اکیلا اس حکومت کو نہیں چلا سکے گا. میاں صاحب اگر اپوزیشن میں جاتے ہیں تو پھر بھی ایک اچھی بات نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ دونوں طرف سے فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی, کچھ میاں صاحب کو اور کچھ ان کو جوڈیشل ایشو پہ خاص طور پہ. تو کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیونکہ چاہیے تو ہم کہتے رہتے ہیں, لیکن ابھی تک زرداری صاحب نواز شریف صاحب کو قائل نہیں کر پائے, نواز شریف صاحب زرداری صاحب کو قائل نہیں کر پائے, اور دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے سٹینڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں. تو کیا ایسا ہوتا ہوا ممکن ہے, آپ کو نظر آتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ جو پہلے والا سٹینڈ تھا اس پہ بالکل ہی ساکت ہیں. زرداری صاحب بھی اصولی طور پہ تو جوڈیشل جو ہے جوڈیشری کی باڈی کے حامی ہیں. وہ یہ اور بات ہے کہ ان کا طریقہ کار اور فارمولہ مختلف ہے, اور نواز شریف صاحب کا مختلف ہے. پھر زرداری صاحب جو ہیں پہلے مشرف صاحب کے بارے میں بالکل ان کا رویہ اور تھا. اب وہ یہ مانتے ہیں کہ اب تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تعداد نہیں ان کو ہٹانے کی, لیکن اصولی طور پہ وہ ان کو قصہ پارینہ قرار دیتے ہیں. تو میرا بھی خیال کہ زرداری صاحب نے کوئی اتنا ریجڈ اسٹینڈ لیا ہوا ہے. نواز شریف صاحب کو بھی کوئی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی, اور دکھائیں گے. مثلاً اب وہ اس چیز پہ تیار ہیں کہ پہلے والے جوڈیشری اور یہ والے جوڈیشری سب جو ہے آ جائیں, وہ اس چیز پہ بھی تیار ہیں کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ ماڈیفائی کر دی جائیں. صرف یہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ڈوبل چیز ہے وہ کی جائے, اس کو ٹالا نہ جائے. لیکن آپ مجھے ایک چیز کا ذرا بتائیے گا کہ جوڈیشل ایشو جو ہے وہ ان ٹوٹو ایز سچ جس طرح کہ پہلے تھا نومبر 2 کی پوزیشن کے اوپر, اس طرح حل ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ تو بھی آرٹ آف دا پاسبل ہے. سیاست جو ہے اس میں جو ممکنات ہیں وہی ہو سکتی ہے نا. یہ تو نہیں کہ جو ہم چاہیں وہ ہو جائے, تو وہ اس جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے مطابق کرنا پڑے گا. لیکن یہ آخر مشرف صاحب نے جو اتنی بڑی تعداد میں ججز کو سیک کیا, وہ کہتے ہیں میں نے سیک ہی نہیں کیا, وہ کہتے ہیں وہ خود ہی کے لگے تھے. بہرحال یہ جوڈیشری کے جو اتنا بڑا یہ شاید کم ہی کسی ملکوں کی تاریخ میں ہوا, اس کو ریسٹور تو کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو کرنا پڑے گا. تو نظامی صاحب جو کل ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ ججز کے ایشو کے اوپر کوئی اس طرح کی بات بھی ہوئی کہ امریکہ کی طرف سے بھی کوئی شاید پریشر ہے کہ ان ججز کو اس طرح نہ ریسٹور کیا جائے جس طرح کے لوگ چاہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی بات کم از کم میرے سامنے ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں, تو اگر نمبرز نہیں ہیں تو کیا یہ بات ہوئی کہ جو آئینی پیکج ہے وہ کس طرح پاس کیا جائے گا جی اگر نمبرز نہیں ہیں تو؟ جی کسی نے یہ وہاں سوال لے کیا کہ جی اگر نمبرز نہیں ہیں تو اگر صدر کا معاوضہ نہیں ہو سکتا تو پھر تو آئینی پیکج بھی آپ نے ایسے ہی ٹال مٹول کے لیے رکھا ہے. اس قسم کی کو بات ہوئی تھی وہاں. تو کہ یہ تضاد تو ہے نا جی, کہ لیکن یہ کوئی انتظار کرنا پڑے گا. یہ میرا نہیں خیال کہ اوور نائٹ یہ معاملہ ہو سکے گا. تعداد والا بھی جب تک کہ یہ سینٹ کے الیکشن نہیں ہوتے تب تک تو مشکل ہوگا. لیکن جہاں تک کچھ لیگل ایکسپرٹ کا
خیال ہے کہ جہاں تک امپیچمنٹ کا تعلق ہے جوائنٹ ہاؤس میں وہ بھی سکتی ہے. تو یہ ایکسرسائز دونوں یا باقی جو کولیشن پارٹنرز ہم کو مل کے کرنی پڑے گی. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ANP اور شاید DUI یا خلاف ہیں, MQM رادر, وہ خلاف ہیں اس کے صدر کی امپیچمنٹ کے. تو کولیشن پارٹنرز کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ حد تک یہ ٹیڈنگ ٹربلز بھی ہیں, کیونکہ ہم یوز تو نہیں ہیں کولیشن پالیٹکس کے. ابھی حال ہی میں انڈیا میں تیل کی قیمت میں اضافے پہ وہاں پہ کلکتہ میں 2-3 ہڑتال کی, وہاں کی جو برسے سے دار جماعت ہے جو وہ سینٹر میں کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے کانگریس کی گورنمنٹ کو. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, اگرچہ یہ تھوڑی سی انہونی ہے, لیکن کولیشن کی جو ذرا پالیٹکس ہے وہ ڈفرینٹ ہے اس سے. اور پاکستان میں ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا اگر ملک کو آگے چلانا ہے. تو اور اس میں دونوں میاں صاحب اور زرداری اور باقی لوگوں کو بھی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. نظامی صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کی جو انسائٹ ہے اس سے ہم سب لوگوں نے فائدہ اٹھایا, اور آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. عارف نظامی صاحب ایڈیٹر دی نیشن ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا تفصیلی تجزیہ جو ہے وہ کل کی میٹنگ کے حوالے سے پیش کر رہے تھے. یہاں پہ ایک اور بریک کا وقت آن پہنچا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو لاہور اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے مہمانوں سے دوبارہ گفتگو کریں گے. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی منظرنامے کے حوالے سے ہم اس وقت لاہور اسٹوڈیو چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. حمید اختر صاحب وہاں پہ موجود ہیں. حمید صاحب, کل کی جو میٹنگ تھی اس میں جو بھی میں تھوڑی دیر پہلے نظامی صاحب سے بات کر رہا تھا نمبرز کے حوالے سے, وہ بتائیے گا کہ اگر نمبرز نہیں ہیں تو پھر آئینی پیکج جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ پاس ہو سکتا ہے اسمبلی سے یا پارلیمنٹ سے. تو یہ جو نمبرز ایشو ہے اس کو وہاں پہ زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا تھا؟ دیکھیے جی, یہ آئینی پیکج کی بات جو ہے وہ تو آئینی پیکج ہو یا پارلیمنٹ کا کوئی قانون ہو یا مسودہ ہو, ہر چیز آپس میں بات چیت سے مذاکرات کے ذریعے سے ہونی چاہیے, اور کوئی ایسی چیز نہیں جو نہ ہو سکے. اس لیے کہ پہلا موقع ہے اس ملک کی تاریخ میں کہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں متحد ہو کر ایک مقصد کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں, اور وہ مقصد ہے جمہوری اداروں کی بحالی, عدلیہ کی آزادی. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, اس میں وقت کی پابندی جو ہے وہ ہو سکتی ہے ادھر ادھر, لیکن جب دونوں فریق, بڑے فریق جو ہیں, جو حکومت میں بھی شامل ہیں, جو سیاسی طور پہ بھی جن میں انڈرسٹینڈنگ ہے, جب وہ اس کے لیے تیار ہیں تو پھر اس پہ کوئی جھگڑے کی صورت نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ سیاست میں کہتے ہیں کہ دروازے سارے کبھی بند نہیں کرنے چاہیے, کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا رکھنا چاہیے تاکہ بات چیت آگے بڑھ سکے. تو جہاں تک میاں نواز شریف اور زرداری صاحب کی ملاقاتوں کا تعلق ہے, حالیہ آج کی جو ملاقاتیں ہیں وہ خاصی حوصلہ افزا ہیں. اس میں ججوں کی بحالی کا معاملہ بھی آیا ہے, اس میں لانگ مارچ کے نتائج بھی آئے ہیں, اس میں اور جو مسائل ہیں وہ سارے آئے ہیں. تو اگر یہ اسپرٹ باقی رہتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی معاملات خراب ہوں یا ججوں کی بحالی ممکن نہ ہو, یا ان دونوں جماعتوں میں اختلاف اتنا بڑھ جائے کہ یہ علیحدہ ہو جائیں. کیونکہ اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ اگر سارے کانسنسس قومی نہ ہوا, اگر ساری جماعتیں اکٹھی نہ ہوئیں, اگر مل جل کے کام نہ کیا گیا اور آپس میں لڑائی جاری رہی, تو یہ ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ اس وقت موجود ہے. تو اس وقت سب سے بڑی اور اہم ضرورت یہ ہے کہ یہ سلسلہ اتحاد کا, مذاکرات کا, مشاورت کا جاری رہے. معاملات سب حل ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈائیلاگ کا جو سلسلہ آپ کہہ رہے ہیں, ڈائیلاگ کے حوالے سے ہی یہ سلسلہ آگے جاری رہنا چاہیے. اطہر مسعود صاحب سے میں بات کروں گا. اطہر صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ let me talk about the fate of the president. جس طرح انہوں نے کہا کہ نمبرز ہمارے پاس نہیں ہیں, ایک اور چیز جو لانگ مارچ کے بعد ابھی تک طے شدہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ the fate of the president will not be decided by the street. جس طرح کہ سوچا گیا تھا کہ جی وہ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور جناب دھرنا دے دیا جائے گا یا یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ فارغ کر دیے جائیں گے. تو اس طرح یہ تو اب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دوسری طرف زرداری صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ غیر آئینی صدر ہیں اور ہم انہیں آئینی صدر نہیں مانتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ کیا چوائس کیا ہے کولیشن کے پاس کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا پریزیڈنٹ. دی آفس آف دا پریزیڈنٹ از دیئر.
اب اس کے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ ایک طرف آپ اس کو غیر آئینی بھی کہتے ہیں، دوسری طرف آپ اسے ڈیل بھی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیسے اس ڈائیکاٹمی میں سے کیسے نکلا جائے گا؟ دیکھیں اسرار صاحب، بڑی سیدھی بات ہے. پہلی بات تو دیکھیں نا، جو سوال آپ کر رہے تھے نا کہ جی اگر ان کے پاس امپیچمنٹ کے لیے فگر نہیں ہے تو ان کے پاس آئینی پیکج کے لیے فگر کہاں سے آ گئے؟ دیکھیں وہ جو زرداری صاحب نے جواب دیا تھا نا کہ میرے پاس نہیں ہے فگر، تو اس میں آئینی پیکج کا اگر جواب سوچے تو ان بلڈ تھا، کیونکہ اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں سپورٹ اس میں حاصل ہے فی الحال ایم کیو ایم کی، جے یو آئی کی اور اے این پی کی. اب ان کا فگر گنے 25 بندے وہ ہیں، 11 وہ ہیں، 6 وہ ہیں، یعنی آپ گن لیں تو یہ کوئی 40-42 لوگ جو ہیں یہ بن جاتے ہیں. اب یہ 40-42 لوگ اگر آئینی ترمیم میں شامل ہو گئے تو یہ ہو جائے گی، اور اگر یہ امپیچمنٹ میں شامل ہو گئے تب بھی ہو جائے گی. لیکن اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ جی میں دوسری جماعتوں سے بھی ہم کنسلٹ کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں سے بھی ہم کنسلٹ کر رہے ہیں. اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر آئینی صدر ہیں اور ان سے جہاں تک تعلقات کار کی بات ہے، تو دیکھیے اس ملک میں نہیں، ساری دنیا میں ہی ہے کہ اگر چیز کوئی ڈی جورے نہ بھی ہو، یعنی ظاہر ہے وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ڈیفیکٹو صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس موجود ہے، اس کا آئین میں ذکر ہے، اس کے ساتھ آپ کو چلنا ہے. تو جب تک دیکھیں وہ ہے تو ان کے ساتھ آپ آپ کو صحیح طریقے سے چلنا چاہیے، اور میرے خیال میں چل رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیے میاں شہباز شریف نے اس میں فلیکسیبلٹی دکھائی. جب انہوں نے اوتھ لی تو انہوں نے کہا کہ ہم پریزیڈنٹ ہاؤس سے جو ہمارے آئینی تعلقات کار ہیں وہ ہم رکھیں گے. اور جہاں تک آج کی ملاقات ہے اس میں آپ دیکھیں بڑی ہی حوصلہ افزا بات ہے کہ میاں نواز شریف نے فرسٹ ٹائم بہت زبردست فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. انہوں نے اپنی وہ 3 رکنی مذاکراتی کمیٹی تھی نا، وہ آج چینج کر دی ہے. اب ان کے یعنی ایک اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو باتیں تھیں وہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہی. انہیں دیکھیں نا لانگ مارچ کی جو بات ہے اس کی اب فگر میں نہ بھی جائیں. میاں نواز شریف ایک سیاستدان ہے، بڑے سیاستدان ہیں، انہوں نے بہت 2 دفعہ وزیر اعظم رہے ہوئے، سب پتہ ہے، انہیں پتہ تھا کہ وہاں کتنے لوگ موجود ہیں اور صبح کو وہاں کتنے لوگ رہ جائیں گے. سو انہوں نے ایک بالکل جو حقیقت پسندانہ تھا فیصلہ وہ کیا اور وہ کرایا. اور اسی طرح وہ اب انہیں بالکل ایک اندازہ ہے کہ یہ سارے معاملات فائنلی پارلیمنٹ میں طے ہونے ہیں، تو اس کے مطابق آئی تھنک کہ وہ بیہیو کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے. انہوں نے آج جو کمیٹی چینج کی ہے یہ ایک بہت بڑا سگنل ہے کہ جی یہ وہ آگے چلنا چاہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آگے چلیں گے. چلیں بخاری صاحب کو بھی بیچ میں ذرا لاتے ہیں. میں بخاری صاحب سے ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اوورآل سچویشن دیکھ رہے ہیں ہم، اس میں ایک انسرٹنٹی سی بھی نظر آ رہی ہے ایک عام آدمی کو، اور پالیسی آف ایمبیولنس لگ رہی ہے کہ جس میں کوئی کلیئرٹی نہیں نظر آ رہی. کولیشن پارٹنرز جو ہیں ان کے اپنے مسائل چل رہے ہیں. اس کا جو ڈائریکٹ ایفیکٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو گورننس ہے وہ سفر کر رہی ہے. اب یہ جو گورننس کا ایشو ہے، لوگوں نے ووٹ آپ کو دیے تھے کہ آپ گورننس کریں گے، اور یہی آپ نے مانگا بھی تھا کہ ہمیں اقتدار نہیں اختیار چاہیے ہے. تو اگر گورننس جو ہے وہ سفر کرے گی تو لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کے تقاضے کیسے پورے کیے جائیں گے؟ دیکھیں اسرار صاحب، کل آصف زرداری صاحب نے بڑی کھل کے بات کی کہ نواز لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی مخلوط حکومت میں شامل ہیں، مگر دونوں جماعتیں اپنا اپنا منشور رکھتی ہیں، ان کا اپنا اپنا پروگرام ہے، اپنی ان کی آئیڈینٹی ہے، اپنی حیثیت ہے اور اپنا طریقہ کار ہے معاملات کو لے کے آگے چلنے کا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو مخلوط حکومت ہے اس کو کوئی مسائل کا سامنا آ جائے گا. اپنی سوچ کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ 5 سال یہ حکومت پورے کریں گی. اور اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن ہوا تھا اس وقت بھی یہ چیز کا خیال رکھا گیا تھا کہ دونوں جماعتیں ہیں وہ ان کی اپنی ایک حیثیت ہے اور اس حیثیت کو برقرار رکھیں گے. اور پھر الیکشن جو ہوئے اس میں بھی دونوں جماعتوں نے اپنی پوزیشن برقرار رکھتے ہوئے الیکشن میں حصہ لیا. ایک دوسرے کے خلاف بھی وہ آئے الیکشن میں، لیکن چونکہ یہ تجربہ ہمارے ملک میں نیا ہے مخلوط حکومت کا، اس وجہ سے تھوڑے سے شک و شبے کی بات ہو رہی ہے. لیکن جس طرح سے کانفیڈنس کا اظہار کیا آصف علی زرداری نے، اور جس طرح سے آپ دیکھا کہ پھر فوراً وہ آج چلے گئے ملاقات کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور پھر انہوں نے اور تاریخ بھی دے دی ہے کہ پرسوں وہ پھر ملاقات ان سے کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان جو مشاورت کا سلسلہ ہے وہ بھی اسی طرح سے چل رہا ہے، اور دونوں مل کے یہ چاہتے ہیں، دونوں جماعتیں بلکہ اس کے تمام قائدین مل کے یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو جو درپیش مسائل ہیں اس کا کوئی بہترین حل نکل سکے. جہاں تک گورننس کی آپ نے بات کی ہے، اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ابھی دیکھیں حکومت کو بنے ہوئے دن کتنے ہوئے،
اور جیسے حکومت بنی ساتھ یہ جو ججز کا مسئلہ چل رہا تھا، اس کے علاوہ پھر بجٹ فوراً اوپر آ گیا، اس کو بنانا تھا اور اس میں ان کی زیادہ انوالومنٹ ہو گئی. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ سارے مسئلے بالکل ٹھیک ہوں گے، کانفیڈنس بھی بلڈ ہوگا عوام کا بھی حکومت پر، اور حکومت کا تو ہے ہی، وہ تو سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان مسائل کو ہم حل بھی کریں گے، کیونکہ عوام نے جب ہمیں منتخب کیا ہے تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کے مسائل حل کریں. اور اس کے لیے آپ دیکھیں بجٹ میں بھی خاصا ریلیف دیا گیا ہے خاص طور پہ غریب عوام کو، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 34 بلین روپیز رکھے گئے ہیں ان کو انکم سپورٹ کے لیے. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا نہیں ہے. یہ تو ویلفیئر سٹیٹس جو ہیں جیسے برطانیہ ہے، جیسے اور یورپین سٹیٹس ہیں، اس طرز پہ یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم کیا گیا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں سجاد بخاری صاحب، آپ کا شکریہ. مجھے بریک لینا پڑ رہی ہے، دوسری بریک کے لیے واپس آئیں گے ناظرین اور پھر دوبارہ ہم بات کریں گے. لیکن دس واز پریسائزلی مائی پوائنٹ کہ یہ جو ریلیف بجٹ ہے، اس میں جو ریلیف دیا گیا ہے، پیپل آر کنسرنڈ اباؤٹ دیئر اون ویلفیئر، کیونکہ ابھی تک جو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ جب تک نہیں آتا، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دا گورنمنٹ شوڈ گیٹ اوور ود اٹ دس یہ جو ایشو ہے ججز کا، اور پھر اسے آگے بڑھا جائے اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور جو ریلیف دیا جا رہا ہے اس کو صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچایا جائے، اور تاکہ لوگوں کو صحیح معنوں میں اس کا فائدہ بھی ہو سکے. دوسری بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے تو مجیب الرحمان شامی صاحب سے بات کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ اس میٹنگ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. آفٹر دس بریک پلیز سٹ ٹائٹ. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی منظرنامے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور مختلف ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسٹوڈیوز جو ہمارے لاہور میں موجود ہیں مہمان ان سے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہو مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ اور ان سے بھی پوچھا جائے کہ وہ اس میٹنگ کے حوالے سے کیا انہوں نے گیدر کیا، اور جو ایشوز وہاں پہ ڈسکس ہوئے ان کی ریمیفیکیشنز جو ہیں وہ فیوچر میں کیا ہونے جا رہی ہیں. یہ ساری چیزیں ہم ان سے ڈسکس کرنا چاہیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا رابطہ ابھی ان سے نہیں ہو رہا ہے. لیکن جو مختلف چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، خاص طور پہ جو انہوں نے صدر کے بارے میں بیان دیا ہے، بے نظیر صاحبہ کے بارے میں انہوں نے صاف طور پہ یہ کہا ہے کہ انہوں نے جان جمہوریت کے لیے دی ہے، جوڈیشری کے لیے نہیں دی ہے. ملک کی بقا کو انہوں نے کہا ہے کہ خطرہ یہ جو علام ایک انہوں نے دیا ہے، اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جو حالات اس وقت سرحدوں پر ہو رہے ہیں، اور کارزئی صاحب کی جو خاص طور پہ اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایسے ہی نہیں دی گئی، اس کے لیے خاصا غور و فکر کیا جانا چاہیے. چلتے ہیں لاہور دوبارہ اور بات کرتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ اور ان سے پوچھتے ہیں. شامی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. شامی صاحب، کل کی جو میٹنگ تھی زرداری صاحب کی ایڈیٹرز کے ساتھ، اس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں زرداری صاحب نے کی ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ملکی بقا کو خطرہ ہے، پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے یہ سرحد سے زیادہ خطرناک ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پھر مشرف صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ غیر آئینی ہے. یہ ساری چیزیں آپ اس میٹنگ کو جو ہوئی تھی، انٹریکشن جو ہوا تھا میڈیا کے ساتھ، واٹ ڈڈ یو گیدر آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیں، زرداری صاحب کی اگر گفتگو کو آپ ملا کر پڑھیں اور ملا کر سنیں تو پھر وہ تاثر نہیں قائم ہوتا جو الگ الگ کرنے سے قائم ہوتا ہے. انہوں نے یہ ضرور کہا تھا ملکی بقا کو خطرہ جو ہے، وہ انہوں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ پاکستان کو بڑے خطرات درپیش ہیں، اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک بحیثیت ادارے کے اس کی قوم کو بڑی ضرورت ہے، کیونکہ جو وغیرہ پاکستان کے اندر بھی وار لارڈز پیدا ہو جائیں گے، اور یہاں قبائل کی بنیاد پر جنگیں شروع ہو جائیں گی. اور اس کا پھر حوالہ انہوں نے سندھ کے حوالے سے بھی دیا تھا کہ جتوئی اور مہر قبائل کی جنگ جس طرح جاری ہے، اور جس طرح پھر ہمارے قبائلی علاقوں میں ہو رہا ہے اور بلوچستان میں جس طرح ہو رہا ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے، اور جو مسلح گروہ جو ہیں وہ آرگنائز ہو رہے ہیں، ان کو سرکوبی کے لیے پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں ان کو اسٹرینگتھن کرنا اور ان کو مضبوط بنانا ضروری ہے. اور اس لیے بحیثیت ادارے کے فوج جو ہے اس کی ضرورت ہے پاکستان کو بہت زیادہ. اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی تھی. اور اس وقت جو خطرات درپیش ہیں ان خطرات کے حوالے سے بات انہوں نے کی تھی. اور ظاہر ہے کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے اس میں کئی طرح کے مسائل ہمیں درپیش ہیں.
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کوئی مستقبل اس کا جو ہے وہ ایسا خطرناک ہو گیا ہے یا باقی نہیں رہا ہے. لیکن شامی صاحب کیا کل کی جو میٹنگ تھی اس سے ایوان صدر ریلیف فیل کر رہا ہوگا؟ نہیں, ایوان صدر اب تو پتہ نہیں کس طرح ریلیف محسوس کرے کس طرح نہ کرے, لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اس معاملے میں کوئی جلدی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتے, اور وہ معاملات کا ایک خاص وقت ہے ان کے ذہن میں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے وقت پر فیصلہ کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جلدی نہیں ہے کسی نتیجے پہ. اور ایک اور چیز جو لگتا ہے کہ طے شدہ ہے کہ وہ بھی یہ ہے کہ the fate of the president will not be decided by the street. ہاں, یہ تو دیکھیے ایک بڑی واضح بات ہے کہ اب جبکہ ہمارے یہاں جمہوریت بحال ہو چکی ہے, ادارے موجود ہیں, دستور کے مطابق کام ہو رہا ہے, تو جو پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو ان کی تقدیر کا فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا ہے اور اداروں کو کرنا ہے جن کو دستور نے اس کا حق دیا ہے. گلی محلوں میں یہ فیصلے نہیں ہونے اور نہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے شامی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور دوبارہ چلتے ہیں لاہور, اور حمید صاحب سے میں بات کروں گا. حمید صاحب ذرا بتائیے گا کہ آئینی پیکج جو ہے اس میں کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب زرداری صاحب اس چیز کے اوپر سوچنے کے لیے تیار ہو گئے ہوں کہ جو ججز ایشو ہے اس کو ڈیٹیچ کر دیا جائے آئینی پیکج سے, اور اس کو فوری طور پہ حل کر دیا جائے, اور آئینی پیکج پہ جب ٹائم آئے گا تو اس کے اوپر بھی ڈیلیبریشنز جو ہیں وہ چلتی رہیں گی اور بعد میں اس کو بھی ٹیکل کر لیا جائے گا. ڈو یو تھنک اٹ از رائٹ؟ یہ بات کل اس کا اشارہ تھوڑا سا ملا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے اور واحد راستہ ہے کہ اگر آئینی پیکج کے تھرو ہونے میں بہت تاخیر کا خدشہ ہو تو جو فوری معاملات ہیں ان پہلے سے ان کے بارے میں پہلے فیصلہ کر لیا جائے. آئینی پیکج اپنے وقت پہ پھر آ جائے گا, باقی معاملات اس میں طے ہو جائیں گے. تو اصل میں یہ سارا معاملہ ٹائٹ روپ واقعی کا ہے. زرداری صاحب کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ وہ تنے ہوئے رسے پہ ان کو چلنا ہے, اور ان کے جیسا کہ اطہر مسعود صاحب نے کہا ہے, انہوں نے ان کے حلیف ہی نہیں, ان کے حریف تو ہیں ہی, لیکن ان کے حلیف بھی ایسے ہیں جو ان کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں گے. اس لیے ان کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات, جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اس موقع پہ جیسے لانگ مارچ کو کچھ لوگوں نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی, اسی طرح سے ہر معاملے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی, وہ آئینی پیکج ہو, وہ دیگر سیاسی معاملات ہوں. اس لیے اس میں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے زرداری صاحب کا جو رویہ ہے اور جو انہوں نے پچھلے چند دنوں میں اپنے یہ عملاً ثابت کیا ہے کہ وہ ہر طرح سے, ہر فکر کے لوگوں سے, ہر سیاسی جماعت سے مذاکرات چاہتے ہیں, مشاورت چاہتے ہیں, اور ان کی اعانت چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے حمید اختر صاحب, میں اسی موضوع کے اوپر تھوڑا سا, چونکہ ٹائم کی قلت ہے, میں اطہر مسعود صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اطہر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ لانگ مارچ جو ہوا, آپ نے بھی اس کو مانیٹر کیا, باقی سب لوگوں نے بھی اس کو مانیٹر کیا, دیکھا, لانگ مارچ کا جس طریقے سے اختتام ہوا ڈرامائی انداز سے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ دھرنا دیا جانا تھا, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں دیا جانا تھا. اس کو لیونگ دیٹ ڈسکشن اسائیڈ, کیا کل کی جو میٹنگ تھی اس میں زرداری صاحب ریلیوڈ فیل کر رہے تھے اس لانگ مارچ کے اختتام کے جس طریقے سے ہوا اور پیسفل طریقے سے ہو گیا, اور اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی اور کوئی پریشرائز نہیں کیا گیا, کوئی ٹیکٹکس اس طرح کے نہیں استعمال کیے گئے جو گورنمنٹ کے لیے نیگیٹو ہو سکتے تھے؟ دیکھیں, یقیناً زرداری صاحب کل بہت ریلیوڈ تھے. ایک تو دیکھیے, بے شک میڈیا کا ایک عنصر جو ہے وہ اس لانگ مارچ کو پتہ نہیں یوکرین کا لانگ مارچ شو کر رہا تھا اور لائک دیٹ, لیکن دیکھیں اعتزاز احسن ہیں یا میاں نواز شریف ہیں, یہ منجے ہوئے سیاسی کارکن ہیں, سیاسی لوگ ہیں, انہیں یقیناً پوری طرح پتہ تھا کہ یہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے اس کی لینتھ کیا ہے, اس کی وڈتھ کیا ہے, اور 1 فٹ میں کتنے لوگ آتے ہیں, یہاں پہ کتنے لوگ موجود ہیں, اور جب صبح روشنی ہوگی تو صبح کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے, اور وہ بیٹھے ہوں گے تو ان کی پھر انسانی ضرورتیں بھی ہیں, وہ کیسے پوری ہوں گی, وہ ساری چیزیں ہیں. تو انہوں نے ایک بالکل عقل مندانہ فیصل کیا, اپنی عزت بچائی, اور گورنمنٹ کو بھی ایک طرح سے انہوں نے, میرے خیال میں تو انہوں نے زرداری صاحب کو بھی ایک طرف سے ایک اچھا سگنل دیا.
اور زرداری صاحب نے نیچرلی اس کا کریڈٹ لیا کہ انہوں نے چونکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ہر طریقے سے ایک سہولت فراہم کی، ہر طریقے سے ان کو لے کے چلے، اور ایک دیکھیں نا ایک لانگ مارچ چلا، ایک فیسٹیوٹی تھی وہ چلا، اور دیکھیں ان کا دل بھی تھا لوگوں کا، ایک شوق بھی تھا، ایک ان کا جذبہ بھی تھا، لیکن اس کا جو بھی انجام ہوا وہ بالکل دیکھیں میری تو وہ توقع کے بالکل مطابق تھا، اور وہ ایسے ہی ہونا تھا، چونکہ جو دیکھیں جسے آپ انقلاب کہتے ہیں نا، وہ لانگ مارچ انقلاب والا نہیں تھا، اور یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ایسی تحریک تو کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ اگر آپ 65 سے لے کے جب بھٹو صاحب الگ ہوئے تھے نا، صاحب مجھے اس میں آپ کو I'm sorry to cut you short، لیکن واقعی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ تھا وہ انقلاب نہیں تھا، اسی حوالے سے میں سجاد بخاری صاحب کو پوچھوں گا کیونکہ اب ٹائم ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح اطہر مسعود صاحب نے فرمایا کہ یہ لانگ مارچ جو تھا یہ انقلاب نہیں تھا، یا انقلاب لانے کے لیے کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وکلاء تحریک کو اپنا جو اسٹریٹجک فوکس ہے اس کو اب شفٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ڈائیلاگ کا سلسلہ اپنائیں؟ زرداری صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، تو کیا ان کو اپنا جو فوکس ہے وہ چینج کرنے کی اس وقت ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ کیا گیا یہ بلا جواز تھا، کیونکہ لانگ مارچ کے آغاز سے پہلے ان کے مطالبات تو پورے ہو چکے تھے۔ یہ تو ججز کو سیلریز بھی ادا کی جا چکی تھی۔ جب آپ سیلری ادا کر دیتے ہیں اور کوئی وصول کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی لیجیٹیمیسی کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو وکلاء کس مقصد کے لیے یہ لانگ مارچ کر رہے تھے؟ لیکن کل آصف زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ بعض چیزوں کا کچھ نقصان بھی ہوتا ہے لیکن بہت ساری چیزوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس سے عوام کو یہ پتہ چلا، قوم کو یہ پتہ چلا کہ جمہوری حکومت میں اور آمرانہ حکومت میں کیا فرق ہے۔ جب یہ وکلاء سڑکوں پہ نکلے تھے آمرانہ حکومت کے دور میں تو ان کے سروں پہ لاٹھیاں برسائی گئی، ان کو لہو لہان کیا گیا، ان کو جیلوں میں بند کیا گیا۔ وہی عمل جب ایک عوامی حکومت کے دوران ہوا ہے تو ان کو کھانا پیش کیا گیا، ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سجاد بخاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور واقعتاً اسی طرح یہی بات تھی کہ آصف زرداری صاحب نے فرمایا کہ جس طریقے سے ہم نے اس کو ہینڈل کیا ہے وہ ہماری مینجمنٹ کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں اپنے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، حمید اختر صاحب کا، اطہر مسعود صاحب کا، سجاد بخاری صاحب کا، اور عارف نظامی صاحب کا، اور مجیب الرحمان شامی صاحب کا، سب لوگوں کا شکریہ۔ ناظرین، یہ جو ساری صورتحال تھی اس میں ہم کوشش کر رہے تھے کہ جو گفتگو کل ہوئی ہے ایڈیٹرز کے ساتھ، آج نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے ان کی، اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم ذرا تجزیہ کریں گے صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ اللہ کرے کہ تمام معاملات جو ہیں وہ ڈائیلاگ کے ذریعے اور پیسفل طریقے سے حل ہو سکیں۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ مجھے اسراء کسانہ کو پرسوں تک کے لیے اجازت دیجیے، پرسوں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔